अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे कुछ क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे करने, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े अहम मुकदमे की समाअत हुई मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब ये जो सारा मामला है किस तरफ जा रहा है आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज वहाँ पे JUIF के वकील भी पेश हुए, कामरान मुर्तज़ा साहब। उन्होंने वहाँ पे क्या कहा वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ, लेकिन हालिया इलेक्शंस के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से मौलाना साहब क्या मौक़िफ़ लेते रहे हैं, क्या कुछ कहते रहे, ज़रा पहले आप ये सुनिएगा। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। इस बार तो बाकायदा असम्बलियाँ बेची गई हैं और असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जी, आपने मौलाना साहब के बयानात सुने। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस दावे को मुस्तरद करते हैं कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हुए, यहाँ पे असेंबलियाँ बेची गईं, किसी का मैंडेट नहीं माना गया। बहुत सारे बयानात मौलाना ने दिए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम भी उन जमातों में शामिल है जिनके माबैन तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें बांटी गईं। आज जब वहाँ पे उनके वकील पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनसे पूछा गया कि आपका क्या मौक़िफ़ है। उस मौके पे क्या कहा जमीयत उलमा इस्लाम के वकील ने, ज़रा आप भी सुनिएगा। On behalf of JUI से हम अडॉप्ट कर रहे हैं the arguments of Election Commission of Pakistan से। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया। मेक अ स्टेटमेंट। आपका स्टांस क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? जरा जोर से बोल रहे। जी, आपने सुना कि वो जवाब देते हुए भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया या नहीं किया। जज साहिबान ने उनसे पूछा और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा ज़रा ज़ोर से बोल दें, और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद भी हंसे। तो बुनियादी तौर पे इट टेल्स अ लॉट, इट शोज़ अ लॉट कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जज साहिबान और जो वहाँ पे लोग हैं वो क्या राय रखते हैं और JUIF क्या राय रखती है। लेकिन यहाँ पे आके कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हम उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, क्योंकि उस मौक़िफ़ के नतीजे में इन लोगों को मखसूस नशिस्तें मिली हुई हैं। तो ये वो असूली सियासत है जिसका मुज़ाहरा हम पाकिस्तान में देखते हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात मैंडेट को नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने हमें मखसूस नशिस्तें दी हैं तो हम बिल्कुल उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। चौधरी साहब, आपसे पहले तो ज़रा ये बता, ये जो सारा मामला चल रहा है मखसूस नशिस्तों वाला, आप इसको कैसे देखते हैं? इसलिए कि इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की आने वाली सियासत पे और जो हमारे रियासती अमूर हैं उन पे। नहीं, इसका तो बहुत इम्पैक्ट होगा। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि अगर ये नशिस्तें दे दी जाती हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग को, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट ये है कि दे विल गेट 2/3 मेजॉरिटी इन नेशनल असम्बली, और उसका मतलब ये है कि आप आइन बदल सकते हैं। जब आप आइन बदल सकते हैं तो उसका इन्होंने वही करना है जो मोदी वहाँ पे कह रहा था ना कि 400 पार मुझे दे दें तो मैं आइन ही बदल दूँ। इन्होंने भी यहाँ पे यही करना है। इन्होंने एक तो अपनी बनाई हुई है। पहली, आपको मालूम है कि लॉ मिनिस्टर साहब आए थे टेलीविज़न के ऊपर और उन्होंने जुडिशरी के बारे में कुछ तरामीम जो हैं उनका जिक्र किया था। उसके बाद इरफान कादर साहब, अगर आपको मालूम हो, जो अब आजकल प्रेसिडेंट के एडवाइज़र हैं ऑन लॉ, वो आए थे और उन्होंने एक पैकेज दिया है जुडिशरी का। उसकी जो ख़तरनाक चीज़ें हैं उसमें यह है कि ये एक्चुअली जजेस जो हैं हाई कोर्ट की पोस्ट उसको ट्रांसफरेबल बनाना चाहते हैं। पहले आर्टिकल 200 में जो है वो ट्रांसफ़र्स का है, लेकिन ये करना चाहते हैं कि किसी जज की मर्ज़ी के बगैर भी उसको ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। तो ये करेंगे क्या? ये जो जजेस स्टैंड लेने वाले हैं उनको फेडरल शरीयत कोर्ट में भेज देंगे, उनको खुडेलैन बलूचिस्तान भेज देंगे, उनको सिंध भेज देंगे, जिस तरह इस्लामाबाद के जजेस ने स्टैंड लिया हुआ है। सो इनकी तो बड़ी एक डिफाइंड एक एजेंडा है जो ये 2/3 मेजॉरिटी लेके करना चाहते हैं, और दैट एजेंडा इज़ मेनली अगेंस्ट जुडिशरी। तो पहले तो ये अंडरस्टैंड करें। दूसरी बात यह है, इसमें कई पेचीदगियाँ हैं। मसलन एक तो खैर जाहिर है कि यहाँ पे भी एक तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी एक जो कम फहमी है और कम अकली है वो भी हमें नज़र आती है। मैं जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद जब मैं पहली तारीख के ऊपर बाहर आया
تو میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ تحریک انصاف کو کبھی بھی کسی سیکٹ بیسڈ پارٹی میں نہیں جانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی ایک نیشنل پارٹی ہے اور اس کو بین نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ نے سمبل واپس لیا ہے لیکن آرٹیکل 17 میں ایک پورا طریقہ ہے کیسے پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا ہے. آپ نے وہ نہیں کیا. سو ان کو تحریک انصاف کا گروپ بنا کے اپنی سیٹیں کلیم کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن کسی کو سیٹ ویسے ہی نہیں دے گا. جانا معاملہ سپریم کورٹ میں ہی ہے. تو آپ اس کو بہت ایکسائٹیڈ نہ ہوں کہ یہ سیٹیں آپ کو ملنی ہیں. آپ سپریم کورٹ میں جا کے کیس لڑیں. پتہ نہیں کس عقل مند کے مشورے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ پارٹی اس طرح کی بنا کے دے دیا. ویسے پر یہ سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور JUIF کو ملنی چاہیے. مطلب اگر ان کو نہیں بھی ملتی تو دیکھیں اب یہی بنیادی نقطہ ہے جو یہاں سپریم کورٹ میں اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہے. سپریم کورٹ میں آج 2 امپورٹنٹ ریمارکس ہیں. پہلا ریمارک جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی الیکشن لڑے گی, جس کی نمائندگی ہوگی, پارلیمانی پارٹی جو ہوگی, اسی کو ہی سیٹیں جا سکتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 266 سیٹوں کے اوپر نیشنل الیکشن ہوتا ہے. آپ فرض کریں کہ 266 میں سے 200 سیٹیں جو ہیں وہ آزاد جیت گئے اور 6 سیٹیں جو ہیں وہ الفا پارٹی جیت گئی. اب جو یہ تشریح ہے اس کے مطابق جس پارٹی کو عوام نے صرف 6 نشستیں دی ہیں, آئین اس کو 66 سیٹیں اور دے دے گا. I mean this goes against every democratic norm. جو یہ لاجک منطق نارم ہر چیز کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو امپورٹنٹ آج آبزرویشن آئی ہے وہ جو سینئر پیونیٹ جج ہیں اور آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب, ان کی طرف سے آئی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل یہ ہے کہ ہم یہ کنسیڈر کریں کہ یہ الیکشن کمیشن نے جو سرٹیفکیٹ مانگے تھے وہ پروسیس ہم انل کریں اور سارے انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ 3 دن کے ان کو دوبارہ دیے جائیں کہ وہ اپنی پریفرنس دیں کہ وہ کس پارٹی کے رکن ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بات فائز عیسیٰ صاحب نے کلیئر کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا اس انہوں نے کبھی بھی پارٹی بین نہیں کی اور صرف بلے کا نشان واپس ہوا تھا. اب ہمیں جو ہے آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. اب یہ 2 چیزوں کو اگر آپ بیلنس کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 دن ملتے ہیں تو یہ سارے MNAs جا کے وہاں پہ کہیں گے جی ہم تو PTI کے ہیں. ظاہر سنی اتحاد کا تو ان میں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جو اپنا ساری سیٹیں ہیں وہ پھر تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ 2 آبزرویشنز ہیں, ایک چیف جسٹس صاحب کی, ایک آنے والے چیف جسٹس صاحب کی. ٹھیک. اب یہ آنے والے دنوں میں چیز کلیئر ہوگی. اچھا بریفلی اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ جو JUIF جو ہے ایک طرف تحریک انصاف کے ساتھ آپ اتحاد بھی کر رہے ہیں, آئین کی بحالی کی بات بھی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ جو مال غنیمت ہے اس میں آپ نے اپنا شیئر بھی لیا ہوا اور الیکشن کمیشن کی تائید کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں نا, وہ میرا ان سے بہت گہرا تعلق ہے, میرے بھائیوں کی طرح, لیکن انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے تفصیلی میرا خیال ہے اس کے اوپر انہوں نے انٹریکشن نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے اس کی جو ایک لیگل لینگویج میں تو شاید بتایا ہو, لیکن اس کی جو پولیٹیکل کانسیکوینسز جو ابھی آپ نے اپنے بیانیے میں دیے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اس سے آگاہ نہیں تھے, جو میری ہنچ ہے. ٹھیک ہے. جب آپ جا رہے ہیں سیٹیں لینے اور آپ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ موقف مان جائے کہ صرف سیاسی جماعتوں میں جانی ہے, تو ظاہر ہے ان کی 2 سیٹیں ہیں KP میں, ان کو 7 مل جاتی ہیں اور تو ظاہر ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہماری سیٹیں دے دیں. لیکن دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی پالیٹکس پارلیمنٹ سے آگے جا چکی ہے. آپ نے ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ آپ نے سنی, ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی جو ہے اس کا بڑا ذکر کیا. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مان ہی نہیں رہے ان الیکشنز کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نئے ہونے چاہیے اور ان کی جو منطق ہے وہ ایکچولی جو عمران خان اور تحریک انصاف کا جو ایک بڑی کہانی ہے جو بیانیے میں فٹ ہوتی ہے نا. بالکل. اب کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لائر کے طور کے اوپر جو ہے وہ بیان دیا ہے, ناٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے. لیکن ان کو بڑا ڈیٹیل میں الفاظی کے اوپر غور, کیونکہ سیاست میں نا پرسیپشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. بالکل. الفاظی اہم ہوتی ہے. انہوں نے الفاظی نہیں دیکھی. اگر میں کامران مرتضیٰ صاحب کی جگہ ہوتا تو میں مولانا صاحب کو یہ مشورہ دیتا کہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں نیوٹرل ہیں, جو سپریم کورٹ ورڈکٹ دے دے گی ہم اس کے مطابق اس پہ امپلیمنٹ کر دیں گے, ہماری کوئی رائے نہیں. ضرورت نہیں تھی کہ الیکشن کمیشن کی وہاں پہ وہ تائید کرتے. اور الیکشن کمیشن کی تائید کر کے انہوں نے کل کی جو مولانا فضل الرحمان کی بہت ہی اسٹرانگلی ورڈڈ پریس کانفرنس تھی
اس کا انہوں نے جو ہم پنجابی کہتے ہیں نا پار کٹ کر دیتا ہے. ہاں بالکل وزن ہلکی کم کر دی, ہلکی کر دی. اچھا جوئی صاحب, اوبیسلی تحریک انصاف سے آپ کا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی آپ کا تعلق ہے, آلدو کہ کچھ لوگ جماعت سے آپ پہ کرٹیسزم کرتے ہیں, کچھ لوگوں پہ آپ کرتے ہیں. اس چیز کا تو میں بھی گواہ ہوں کہ ایک دن میری ایک لائر سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آج کی بڑی مجھے کوئی خبریں تو بتائیں, ڈیولپمنٹس بتائیں کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ مجھے آج عمران خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ فواد کو جو ہے بلائیں, ان سے میں ملنا چاہتا ہوں. یہ انتظار پنجوتھا صاحب نے بتایا. تو آپ پھر مجھے بھی انہوں نے یہی بتایا. اچھا, یہ مجھے بھی انہوں نے بتایا, انتظار پنجوتھا صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ فواد چودھری صاحب کے بس انتظار پنجوتھا نے رؤف حسن انہیں دسیا, انہوں بھی دس دینا. چلیں وہ تو شاید ان کو بھی بتا دیں گے. لیکن ایشو اس میں یہ ہے کہ صحافیوں سے بھی جب خان صاحب نے بات کی تو آپ کے حوالے سے ایک نرم گوشہ نظر آیا کہ یار فواد کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور فواد نے میرے خلاف گواہی وغیرہ نہیں دی, لیکن آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی اس کے بعد. تو ابھی تک وہ اسی طرح وہ سرد خانے میں ہے, ملاقات والا معاملہ رکا ہوا ہے. نہیں, بڑا مجھے غصہ ہے اس بات کا. مجھے بڑی جو ہے وہ اس بات کے اوپر آئی وڈ سے کہ ایک 2-3 چیزوں کے اوپر بڑا غصہ ہے. ایک تو دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو سفر کیا ہے پچھلے 1 سال میں, دیکھیں مجھے کیا پرابلم تھی. میں جا کے آئی پی پی میں شامل ہو کے, اور ہمارے چونکہ آپ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ پیچھے آپ کا تعلق بھی جیلم سے ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میرے حلقے میں جو پی ایم ایل این تھی اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا مجھے ٹکٹ دینے میں. آئی پی پی کا میں ٹکٹ لیتا, میں فارم 47 میں آ کے یہاں پہ دوبارہ وزیر بن جاتا, مجھے کیا پرابلم تھی. لیکن دیکھیں میں نے جو سوچا اور جو میرا ایک کنسیڈرڈ ویو ہے, دیکھیں آپ میں کبھی یہ پالیٹکس ہی میری نہیں ہوتی کہ میں 3 سال میں 2011 میں وزیر رہا ہوں, میں 2012 میں وزیر رہا ہوں. ابھی میں خان صاحب کی جو کیبنٹ تھی, آئی واز پروبیبلی ون آف 3-4 مور امپورٹنٹ منسٹر. میرا ساتھ آپ نے کبھی پولیس والا دیکھا ہی نہیں ہوگا. میں نہ کبھی پولیس, نہ مجھے یہ شوق ہے کہ گاڑی رکے اور ٹریفک ہو, نہ میں نے یہ کبھی پتہ کیا کہ میرے اپنا ڈسٹرکٹ میں ڈی پی او کون ہے. ہم لوگ جو پالیٹکس کرتے ہیں, ہم ایک نیشنل لیول پالیٹکس کرتے ہیں اور ہم اس کو سوچتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا وہاں پہ جو میرا مدعا تھا وہ یہ تھا, پہلے تو خیر دیکھیں میرے گھر والا ہی کوئی نہیں مانتا تھا کہ ہم پہ خان صاحب ہمارے محسن ہیں, ہم پہ انہوں نے مہربانیاں کی ہیں, اتنا انہوں نے محبت دی ہے, اور ہمارا جو بھی تعارف ہے وہ اس وجہ سے. فی الحال تو کوئی آپ کی میسیجنگ وغیرہ نہیں ہو رہی خان صاحب کے ساتھ کسی کے تھرو, کوئی پیغامات وغیرہ؟ وہ بہرحال میں ابھی اس کو کنفرم یا ڈینائی نہیں کرتا. ٹھیک, ہاں جی. اچھا, اس وقت تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ جو مطلب اگر ہم دیکھیں ایک جماعت کو دیکھیں, آپ کہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے خان صاحب جیل میں, یہ مسئلہ کیا ہے؟ نہیں, مسئلہ دیکھیں سب سے بڑا تو یہ ہے کیڈر نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں جو جان ہے وہ تو کیڈر نے ڈالنی ہے نا. اس وقت جو بھی حالات رہے ہیں پچھلے 1 سال میں, جو بربریت رہی ہے, فسطائیت رہی ہے, جس طریقے سے لوگوں کو مار کٹ کے, تشدد کر کے, فیملیز کو ہراساں کر کے, جس طریقے سے پارٹی کو توڑا گیا ہے, اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ تو آؤٹ ہے. یہ پارٹ ٹائم لیڈرشپ ہے جو اس وقت جو ہے وہ چلا رہی ہے. اب اس میں دیکھیں میں تنقید نہیں کرنا چاہتا, میں شاید نہ کرتا, میں پہلے بھی نہیں کر رہا تھا, بٹ دیکھیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ مجھے جو میرا ہنچ ہے, جو میرا خوف ہے وہ یہ ہے کہ اس لیڈرشپ کی جو پالیسیز ہیں نا, اس کے نتیجے میں عمران خان جو ہیں وہ مزید کئی مہینے جیل سے باہر نہیں آ سکتے. نا دیٹس دا پرابلم. اور اس کے اوپر ان کی جو ریلائنس ہے, مثلاً آپ دیکھیں, آپ ذرا عید سے آنورڈ آ کے دیکھیں, وہ ایک وکیل آتا ہے وہ کہتا ہے جی بس یہ چھوٹی عید کے اوپر خان صاحب باہر آ گئے, پھر اگلا آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بڑی عید کے اوپر باہر آ گئے, پھر کہتا ہے بس یہ رمضان کے بعد. او بھائی عدالتوں سے یہ فیصلے ہوتے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے جو ساری پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی اس کو سبسروینٹ کر دیا ہے اپنی لیگل اسٹریٹجی کے. ٹھیک ہے, ہونا ریورس چاہیے. آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو آپ کی لیگل اسٹریٹجی کے اوپر ہونا چاہیے نا, اس کے سبسروینٹ تو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. 8 فروری کو دیکھیں انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا اپنا. 8 فروری کو جب ان کا یہ الیکشن کے رزلٹ آ گئے, دیٹ واز دا ٹائم جب پنجاب کے اندر اور یہاں پہ موومنٹ کا اعلان کرنا چاہیے تھا. سب کے سامنے الیکشن چوری ہو رہا تھا, ہم تو جیلوں میں تھے اس وقت. وہاں پہ انہوں نے سستی دکھائی, آپ سمجھتے ہیں, اور سیاسی طور پہ سستی کیا دکھائی. آپ اپنے رپورٹر سے پوچھیے گا جو پی ٹی آئی کو کور کرتا ہے, کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, کور کمیٹی میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں احتجاج کرنا چاہیے, ہمیں جانا چاہیے, سارے سب کے سامنے الیکشن چوری ہو رہا ہے. اور وہاں پہ شبلی صاحب کہتے ہیں اور یہ اپنا حامد صاحب کہتے ہیں نہیں ہم پارلیمنٹ میں رول ادا کریں گے. او بھائی پارلیمنٹ میں تم لوگوں کو جانے ہی کوئی نہیں دے رہا, تم لوگوں کا الیکشن چوری ہو گیا, تم لوگ پارلیمنٹ میں کیا رول ادا کرو گے. اس کے بعد دیکھیں جب یہ لیاقت چٹھا جو کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا,
اس نے آ کے کچا چٹھا ہی کھول دیا. مطلب جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس نے دیکھے نا, اس نے تو ایکسپوز ہی کر دیا نا الیکشن کیسے ہوا, کیا ہوا. اس میں اس نے کا اور چیف الیکشن کمشنر کا نام لے دیا. پی ٹی آئی نے اس کو پلٹ کے نہیں دیکھا اس بندے کو, وہ مسنگ ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر چلا گیا. کوئی بندہ اس کو پوچھنے والا نہیں. یعنی یہ وہ سارے سیاسی فیلیئرز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. دے شوڈ ہیو فائلڈ اے ریفرنس ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس وقت انہوں نے آگے کہا نہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, وہ اصل میں ہو جائے گا, ساتھ ہو جائے گا, چھوڑ دیں ہم اس کو, چھوڑ دیں اس کو. آپ نے اتنی بڑی جو ایکسپوجر تھا وہ آپ نے جو ہے وہ ایک بڑا موقع ضائع کر دیا. اس پہ ہم مزید گفتگو, ٹائمنگ ہی سب کچھ ہوتی ہے نا سیاست میں, تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس پہ مزید گفتگو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا فواد چودھری صاحب, اس وقت خان صاحب جیل میں, یہ جماعت کا بہت بڑا مسئلہ, بلکہ مین مسئلہ یہ ہے. اور جیل میں نہ وہ رؤوف حسن صاحب کی وجہ سے ہیں, نہ ہی وہ شبلی فراز صاحب کی وجہ سے ہیں. آپ نے آ کے اچانک ان کے اوپر چڑھائی کر دی. جن لوگوں نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, یہ پی ڈی ایم والے, رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ چھٹ بھی گئے تو ہو سکتا ہے ہم کوئی اور کیس ڈھونڈ لیں. تو آپ پہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ اس موقع پہ جب جماعت پہلے ہی مشکل میں ہے, آپ نے تلوار کا رخ جو ہے وہ جماعت کی طرف کر دیا. وہ اس لیے کر دیا ہے کہ دیکھیں وہ تو ہمارے مخالف ہیں نا, انہوں نے تو جیل میں ہی رکھنا ہے نا. جیل سے رہا کرانے کی اسٹریٹجی تو ہم نے بنانی ہے نا. اچھا آپ کے پاس کوئی ہے حکمت عملی کس طرح رہا کروانا؟ میں نے ابھی آپ کو 3 انسیڈنٹ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا جس کے اوپر انہوں نے جو لیڈرشپ فیلئر ہوا. دیکھیں اس وقت آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کی پولیٹیکل, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی جو باہر بھی ہے وہ تو میں اسٹریٹجی میں نظر ہی نہیں آ رہی. مثلا جو بھی ہے, آپ دیکھیں کہ اسد کیسر صاحب ہو گئے, آپ دیکھیں جو ہمارے پنجاب سے ایم این اے ہو گئے اپنے یہ ریاض فتح صاحب وغیرہ, یہ جو سارے ہمارے عامر ڈوگر ہے, یہ جو سارے لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. اس کے بعد جو کے پی میں لوگ ہیں اپنے عاطف خان ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب تو خیر اب چیف منسٹر ہیں, وہ اب ان کا ہے ایکسیس. لیکن یہ جو لوگ ہیں, اس کے بعد آپ کے جو لوگ حماد اظہر ہے, اسلم اقبال ہے, دیکھیں نا مراد سعید ہیں, یہ لوگ وہ ہیں جو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں اور ایک حکمت عملی بنا کے اگر آپ ان کو ایگزیکیوشن آرم رکھ لیں اور پولیٹیکل آرم جو ہے وہ آپ کی وہ لوگ ہو جائیں تو پھر ایک جو ہے وہ چیز سمجھ آئے گی کیا ہوگی. اب مجھے بتائیے, آپ یہاں پہ مسلسل جب سے یہ بحران شروع ہوا ہے نا, آپ یہاں پہ ہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اب حامد خان صاحب جب حکومت گئی ہے تو حامد خان صاحب کدھر تھے؟ حامد خان صاحب تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے. حامد خان صاحب تو آسٹریلیا میں اپنا فارم ہاؤس سنبھال رہے تھے اس وقت. اور اس کے بعد جو یہ رؤوف حسن صاحب ہیں یا یہ جو لوگ ہیں, دیکھیں ان کا یہ تو پولیٹیکلی نوبسز ہیں, یہ تو ان کو تو پولیٹکس کی ABC نہیں پتہ نا. پر اس میں دیکھنا چاہیے صاحب, آرگیومنٹ یہ ہے کہ جہانگیر ترین بہت بڑے لیڈر تھے, علیم خان بہت بڑے لیڈر تھے, وہ کدھر گئے؟ لیڈر تھے وہ کدھر گئے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ میرے حلقے میں اگر میرے ڈرائیور کو خان صاحب ٹکٹ دے دیں گے تو وہ جیت جائے گا. تو میرا قضیہ ٹھیک ثابت ہوا نا, بالکل درست ثابت ہوا. پر مسئلہ پھر بڑے لیڈران کا یا سیاسی لیڈران کا نہیں. 8 فروری کو جس پوزیشن میں آپ آئے, اس میں سے اگر آپ وکلا کو مائنس کر دیں, رؤوف حسن کو مائنس کر دیں, وہ لوگ جنہوں نے وہاں پہ لیڈ لی اس وقت, تو میرے خیال میں یہ جو 8 فروری کو ہوا, آج جتنا پریشر بلٹ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا. تو ان کے کردار کو ایک دم سے نفی کرنا تو زیادتی نہیں ہے جماعت ان کا کیا کردار تھا؟ مطلب وکلا وہاں پہ کھڑے ہوئے, کاغذات نامزدگی جمع کروائے. اگر وکلا نہ ہوتے تو کیا وہ جا کے کاغذات نامزدگی جمع ہو سکتے تھے؟ راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہو جائیں, اپنے گورنر صاحب ہو جائیں, کھوسا صاحب ہو جائیں, یہ سارے لوگ میدان میں تو کھڑے رہے نا. اب ان کو پکڑا گیا پھر چھوڑا گیا. اگر یہ گروپ نہ ہوتا تو جماعت تو ختم ہو گئی تھی جب سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے. صحیح بات نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل بھی ایسا کچھ نہیں تھا. ساری جو آئی ہے اسمبلی جو آئی ہے نا, وہ ساری اسمبلی بالکل نئے لوگوں کے اوپر ہے, جن میں سے 90% لوگوں نے اپنے حلقوں میں کمپین بھی نہیں کی. کوئی کریڈٹ آپ پاکستان کے لوگوں کا اٹھا کے اس لیڈرشپ کو نہ دیں. پاکستان کے لوگوں کے شعور کو آپ جو ہے وہ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے یہ الیکشن ایز اے پریزیڈنشیل فارم آف الیکشن جو ہے وہ لڑا ہے. ان لوگوں سے جو یہ لیڈرشپ تھی یہ کہیں نظر نہیں آئی. سر دیکھیں یہ الیکشن ایک معذرت کے سوشل میڈیا پہ لڑا گیا. ٹک ٹاک کھول کے دیکھ لیں, شیر افضل کو دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں دیکھنے کا کردار ہے نا. ان کو آپ کریڈٹ دیں نا, جنہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو سوشل میڈیا والنٹیئرز نے الیکشن لڑا ہے, ان کو آپ کریڈٹ دیں. یہ جو لیڈرشپ جس کا آپ نام دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, یہ تو اگر تھوڑا سا اپنا رول رکھتے یہ الیکشن رزلٹ چوری نہیں ہو سکتا تھا. جو ایکچولی ان لوگوں کا جو سب سے بڑا فیلئر ہے وہ یہ ہے, عوام نے ان کو اتنا بڑا ووٹ دے دیا پاکستان تحریک انصاف کو, یہ لوگ اس الیکشن کو سنبھال ہی نہیں سکے.
نہ ان لوگوں کو آر او کے آفیسز کے اوپر جا کے وہاں پہ اب کے پی کا رزلٹ کیوں آ گیا ڈفرینٹ باقی پاکستان سے؟ بڑی سیدھی بات ہے، وہاں پہ فارم 47 کے مقابلے میں AK-47 تھی، پتا تھا وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا، کوئی اپنا بدماشی نہیں ہو سکتی. خود ایون ٹو بی فیئر ود شیر افضل مروت اس نے اپنا رزلٹ بچایا ہے. آپ کو وہ بیان یاد ہوگا جب شیر افضل مروت گیا اس کو تو ہرا دیا تھا انہوں نے. تو جب آپ اپنے جو یہاں پہ جو بھی لوگ جس طرح سے جو بھی انہوں نے کیا تھا، اگر وہ جو جا کے جس طرح سے وہاں پہ ایک موومنٹ نظر آئی، اگر یہاں پہ آتی، یہاں پہ بالکل الیکشن رزلٹ چوری نہیں ہو سکتا تھا. اور بہت ڈس سروس کی اس اپنا لیڈرشپ نے تحریک انصاف کے ووٹر کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جو رزلٹ چوری ہونے دیا. اس کے بعد جو پھر انہوں نے کیا وہ بھی خاموشی ہے. اچھا اب ایک لمحے کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، مطلب حکمت عملی کی ایک فارمولہ کیا ہے آپ کے پاس جو یہ ان کو سمجھ نہیں آتا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ آپ نے 2 بڑے موقع آپ نے ضائع کر دیے. ٹھیک ہے، وہ آپ چلے گئے جب موومنٹ ہونی چاہیے تھی، جب پورے ملک میں. خان صاحب کی رہائی کا راستہ عدالت کے تھرو ہی ہے نا. الیکشن جو رہائی ہے نا عدالت سے وہ فارملی ہوتی ہے. کوئی عدالتوں نے پاکستان میں کون سے فیصلے جو ہیں وہ کتنے کر دینے ہیں، جتنا کر دیا انہوں نے وہ بھی اتنا، اس سے زیادہ اب نہیں ان سے ہونا، نہ انہوں نے ان سے جو ہے وہ امیدیں ہیں. آپ جب تک سٹریٹ پہ پریشر آپ نہیں بنا سکتے، عدالتوں سے اس سے زیادہ توقع نہ کریں. آپ سٹریٹ پہ پریشر اب 2 بنانے کے موقع تھے وہ ضائع ہو گئے. اب واحد طریقہ جو رہ گیا ہے پیچھے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بڑا اپوزیشن الائنس بنائیں. اس اپوزیشن الائنس جس میں فضل الرحمان صاحب، GDA اور جماعت اسلامی شامل ہوگی، وہ اپوزیشن الائنس جس دن اناؤنس ہو جائے گا نا، آپ اسی دن دیکھیں گے پاکستان کی سیاست بدل جائے گی. اس لیے کہ جو PTI اور فضل الرحمان کی جو خان صاحب تو کہتے ہیں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کر دی نا، وہ بار بار انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں میں خان صاحب کو تو جو باتیں جا رہی ہیں نا، وہ یہ جو ظاہر ہے وہ تو جیل میں ہے نا، ان کو تو یہی ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بڑی واضح آپ جو ہے وہ سمجھیے، جو عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں، اگر ان کو یہ تاثر دے رہے ہیں نا کہ جی صرف اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہونے چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی آپ ڈیل چاہ رہے ہیں نا، اگر آج یہ تاثر چلا جائے کہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں ڈیل کر رہے ہیں تو آپ زیرو ہو جائیں گے. اچھا اب تاثر یہ پڑ رہا ہے، اگر سوشل میڈیا پہ آپ کارکن کو بھی پڑھیں جو آپ کا جماعت کے کارکن ہیں یا سپورٹرز ہیں، کہ جیسے آپ کوئی ڈیل کروانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ وہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو دوبارہ لایا جائے، لانچ کیا جائے اور وہ حالات کو بہتر کیا جائے. اور اس میں ایک جو چیز ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی سیاست اور جماعت کی سیاست اب بہت آگے نکل گئی ہے اور آپ لوگوں کا جو موقف تھا وہ قدرے مختلف تھا، اس وقت وہ سوٹ نہیں کرتا جماعت کو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ہمارا موقف تو دیکھیں نا وہی تھا جو عمران خان کا تھا. اگر عمران خان کے موقف سے ہم نے انحراف کیا ہوتا تو ہم تو بڑی بہتر پوزیشن پر اس وقت دیکھیں نا عمران خان کا نکاح ختم کر دیا، خواتین ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو اس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں، تو اب یہ وہ والا عمران خان نہیں ہے جو اس وقت بات جو آپ ملتے ہوتے تھے. یہ ایک ڈیفرنٹ عمران خان ہے جو سال سے جیل میں ہے، تھوڑی بہت بٹرنس بھی ہوگی، دیگر حالات بھی ہوں گے. تو ایسے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ جس انگیجمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں، جس طریقہ کار کی آپ بات کرتے ہیں، وہ کوئی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ انگیجمنٹ ہی ہونی ہے نا، اور تو کوئی طریقہ نہیں نا. آپ نے کہا ہم کوئی بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ جانا نا. ہم لوگ یا تو آپ ملیٹنٹ تو نہیں ہے نا، تحریک انصاف کے لوگ ملیٹنٹ تو نہیں ہے، ہم لوگ بندوقیں لے کے کوئی ہم BLA یا ادھر تو نہیں نا چڑھ جانا. ظاہر ہے انگیجمنٹ ہی ہونی ہے نا آخر میں. کچھ باتوں کے اوپر انہوں نے پیچھے ہٹنا ہے، کچھ باتوں کے اوپر جو ہے یہاں پہ جو ہے پورا نا. لیکن میں آپ سے اور بات کر رہا ہوں، یہ تاثر دینا کہ ہم ڈیل مانگ رہے ہیں نا، یہ تو زیرو کر دے گا نا تحریک انصاف کو. آج اگر لیٹ سے جی میرے پہ جو الزام لگاتے ہیں یا مجھے زیرو کرنا ہوگا یا مجھے زیرو کرنا ہے، تو کیا الزام ہوتا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کرتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، اگر یہ ایک ہمارے وزیر ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے، تو ان کے بارے میں ان کے حلقے میں انہوں نے کہہ دیا جی یہ ISI اور فلانے انہوں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے یا فلانوں نے جی اتنے پیسے دے دیے. اس نے کہا یہ بات ذرا مشہور کرو، کیونکہ میں بس یہ مشہور ہو گیا تو کم ہو گیا میرا، میں تو بن گیا. یہ زمانہ بھی پاکستان میں رہا ہے. اب یہ الٹ ہو گیا ہے. اب یہ ہو گیا ہے کہ جی اگر آپ کا یہ لگے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ ڈیل کر کے آ رہے ہیں تو آپ زیرو ہو گئے. تو یہ الزام لگایا جاتا ہے یار یہ فلانا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہو گیا جناب، یہ زیرو ہو گیا. سو لوگ تو ڈسٹینس کرتے ہیں نا. اب یہ دیکھیے ہونا گرینڈ ڈائلاگ ہے، پر یہ نہیں پاسبل. وزیر اعظم صاحب نے اس دن آفر کیا نا عمر ایوب صاحب کو جا کے ملے، تو مطلب گرینڈ ڈائلاگ کی آپ بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوگا، ان کی حکومت کے ساتھ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ PTI کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کس سے بات کرنی ہے کس سے بات نہیں کرنی. PTI کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایجنڈا دینا چاہیے کہ اس ایجنڈے پہ کس نے ہم سے بات کرنی ہے. مثلا ریسٹوریشن آف دا کانسٹیٹیوشن
should be the only agenda for PTI. Restoration of constitution के ऊपर वो चाहे establishment उनसे बात करना चाहे हुकूमत उनसे बात करना चाहे। खान साहब ये कहते हैं ना कि मैं इस हुकूमत को लेजिटिमेसी नहीं दूंगा बात करके इनके साथ बैठ के, तो इनके साथ ना दे, पॉलिटिकल पार्टीज को लेजिटिमेसी तो होनी है ना अल्टीमेटली। देखिए मैं तो खैर अभी बातचीत के हक में ही नहीं हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप भूल जाएं अभी बातचीत करना, ना आप एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करें ना आप उनसे करें, आप सिर्फ अपोजिशन पार्टी से बातचीत करें। आप सबसे पहले आपका ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनना ज़रूरी है। वो आप महमूद अचकज़ई साहब को, अख्तर मेंगल को, असद कैसर साहब को आपने जो मैंडेट दिया है आप उनको खुल खेलने दें। आप महमूद अचकज़ई, असद कैसर के ऊपर भरोसा करें, उनको ये अलाइंस मैच्योर करने दें। ठीक है, जब ये अलाइंस मैच्योर हो जाएगा ना फिर हुकूमत आपको सीरियसली लेके ही बात करेगी। क्योंकि देखो ना अतर जो बात क्या हुई, जिस दिन शहबाज शरीफ ने उनको ऑफ़र किया अपना मुज़ाकरात का, अगले दिन आपने इद्दत में उनकी बेल ख़त्म कर दी। तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ की दो ही चीज़ें हैं ना, या तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ही इर्रेलिवेंट हैं, उनकी बात ही कोई नहीं मानता या उसका कोई वज़न नहीं, जो इमरान खान कहते हैं और जो एक तासुर है उनके बारे में, और या दूसरी सूरत यह है कि वो बददियानत है, दे आर नॉट सीरियस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, होंगे नहीं होंगे। अब इन दोनों चीज़ों को कैटर करने के लिए अगर इमरान खान, फजलुर रहमान, ये पीर पगाड़ा और हाफिज़ नईम साहब, ये चार लोग जो हैं जब बैठे हुए हैं, आप इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है, इस इनके मुज़ाकरात को डिनाई करने के। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट अभी एस्टैब्लिशमेंट और इधर हुकूमत, ये वो अपने जो इत्तेहादी बन रहे हैं उनके साथ इत्तेहाद को मजबूत करें। और मुझे सिर्फ इस बात का है जो अभी मौलाना ने कल भी बात कही है और आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा यकसुई नहीं है, एक बंदा आंदा मुंह चुक के और गल कर देता है, दूजा आंदा और आंदा। भाई आपने महमूद अचकज़ई और असद कैसर साहब को दिया है, अब ट्रस्ट करें उनको, बनाने दें उनको। इस पे जरा मजीद बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक। अच्छा चौधरी साहब, एक और जो आप पे क्रिटिसिज्म है कि बहुत सारे लोग हैं उनके साथ भी ज्यादतियाँ हुई। शेख रशीद साहब जो हैं उनका मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख है यार, तहरीक इंसाफ वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, पहली दफ़ा मैं गेट नंबर 4 से लड़ा हूँ इनकी वजह से, लेकिन बाद में इन्होंने जो है वो मुझे वहाँ पे इत्तेहाद भी नहीं किया मेरे साथ हल्के में, पर वो भी क़यादत के ऊपर उस तरह जो है क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे। आपके ऊपर ये है कि आप फॉर सम रीज़न जो है टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं, ऑल्दो कि आपको तो जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। फौज चौधरी तो आपको पता है खान साहब के बहुत करीब हैं, तो इससे कोई बेटर तरीका नहीं था? इस तरह तो आप खामखा अपने दुश्मनों में इजाफा कर रहे हैं जमात के अंदर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, बहुत ज़्यादती की पार्टी ने शेख रशीद साहब के साथ। देखो शेख रशीद जो है, मैंने जेल में ये बात पहुंचाने की भी कोशिश की, खान साहब से भी मैंने कहा कि सर शेख साहब को टिकट लाजमन देना चाहिए। वो बात करता है, वो फ्रंट लाइन पे छपती है, हर प्रोग्राम में वो बात करेगा, वो चलेगा। जो भी है पीटीआई का जो भी कैंडिडेट है उसको तो अपनी शनाख्त बनाने के लिए 5-10 साल चाहिए ना, तो आपको शेख रशीद साहब को लाजमन हमें सपोर्ट करना चाहिए था। टू बी फेयर विद शेख रशीद साहब भी बड़े स्टेड फास्ट रहे हैं इमरान खान के साथ, कोई उन्होंने ज़्यादती नहीं की है, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए था जो ज़्यादती हुई। दूसरी बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं ना आप, मैं बिल्कुल चुप था, मैं कब बोल रहा था? रऊफ़ हसन साहब ने जाके कहा कि जी मेरे ऊपर जो है, मैं तो इसलिए, एक तो ये है कि वी आर रैट्स, हम भाग गए, दूसरा उन्होंने कहा हम पे करप्शन एलिगेशन थे इसलिए हम अंदर थे। अब आप मुझे बताएं, आप मेरे हर चीज़ को फॉलो करते रहे हैं, यहाँ सारे इस्लामाबाद के साफ़ी मुझे फॉलो करते हैं, मेरे पे कौन से करप्शन केसेस थे? मेरे पे तो केस था कि मैंने हॉल रोड पे डाका मारा और ओप्पो मोबाइल फ़ोन जो है वो मैंने चोरी कर लिया। फिर मेरे पे केस था कि मैंने, उससे बाद में टिकटॉक भी बनाई गई, ये भी ना केस में वो डाल देते अगर उन्होंने डालना। उसके बाद देखे मैंने, उसके बाद मेरे पे केस है कि मैंने जेलम में एज ए साइंस मिनिस्टर मैंने डाका मारा और 4 बोरी यूरिया और 6 चारपाइयाँ जो है वो मैंने वहाँ से चोरी कर ली। उसके बाद मेरे पे ये 5 महीने बाद ये सारे 9 मई के 47 केसेस डाल दिए। अब आप बताएं बंदा हर्ट होता है कि नहीं होता? एक तो आपने 6-7 महीने हमें पूछा तक नहीं पूरा साल के यार आप लोगों का कोई है, कोई अपना बीवी बच्चों को कि सर उसमें जो एक बात कही जाती है कि काकड़ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो आप उनको मुबारकबाद देने चले गए, मतलब क्या ज़रूरत थी? वो काकड़ जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि इसने सबसे ज़्यादा जुल्म किया हमारे साथ, क्यों आप उनको मुबारकबाद देंगे? काकड़ साहब तो काकड़ साहब की बेचारों की जो हैसियत अहमियत थी वो तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो मुझे बेचारे नहीं निकाल सके, ज़ाहिर है उनका क्या था। लेकिन देखिए ये एक नया रिवाज पड़ गया है। अब हम लोग जो हैं वो 3.5-4 साल हम इकट्ठे रहे हैं,
میرے بچے جو ہیں وہ اس کے گھر میں 24 گھنٹے رہے ہیں, اوپر نیچے شاید آپ کے گھر تھے, ہمسائے تھے منسٹر انکلیو میں, میرے وہ مطلب بھائیوں کی طرح تھا, میرے بھائیوں کی طرح ہے. یہ تھوڑا یہ کہ کسی بندے کو کوئی ہو گیا تو بندہ تعلق ہی نہ رکھے, اسلام کر لیں آپ راستے میں. تو جی اگر انوار کاکڑ میرا اتنا قریب ہوتا, وہ پرائم منسٹر تھا, اور اس کی آئی ایم شیور کہ اگر اس کی بیچارے کی کوئی تھوڑی چل رہی ہوتی, وہ میرا خیال ہے شہباز شریف سے بھی کیا گزرا تھا جو بھی حالات لگ رہے ہیں. ابھی بھی میرا تو ویسے ہی تعلق ہے, لیکن دیکھیں میرا اپوزیشن میں اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جب رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جب کیس چلا تھا, میرا رانا ثناء صاحب سے بڑا آپ نے کابینہ میں مخالفت بھی کی تھی کہ رانا صاحب کے خلاف کیس ہے. میں نے یہ کہا کہ یہ کیسز ہم پہ بنیں گے, یا ظلم ہو رہا ہے, یہ اس طرح کے جو ہے وہ نہ کریں. کون سے کیسز کے اوپر دیکھیں جی وہاں پہ بات ہوئی اور ہم نے اس کی احسن اقبال کے اوپر کیس بنا, اسد عمر صاحب نے, ہم نے کہا وہاں پہ کہ یہ بالکل غلط بن رہا ہے. مفتاح پہ بنا, شاہد خاقان عباسی پہ, جو اب شہزاد نے کہا کہ یہ سارے غلط بن رہے تھے, بٹ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ آپ غلط ہے, نہ کریں. کہ یہ تو نہ کریں کہ ہم دوسرا سر آپ اپنے آپ کو کیوں بریکٹ کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ, علی زیدی صاحب کے ساتھ. یہ بھی ایک چیز ہے نا, وہی ان کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ تاثر ہے جماعت کے اندر, اور چاہے وہ کارکن ہو کہ جناب انہوں نے جا کے کھل کے وہاں پہ خطاب وغیرہ بھی کیا جب وہ استحکام پاکستان پارٹی وغیرہ بن رہی تھی, اور عمران اسماعیل صاحب کا جو ہے کتا بھی گورنر ہاؤس کی گاڑی میں جاتا تھا, اور بعد میں وہ اتنی جلدی چلے گئے. تو آپ جب اپنے آپ کو ان کے ساتھ بریکٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے جو بھی معاملات ہیں اچھے ہیں برے, وہ پھر آپ کو ایز اے گروپ دیکھتے ہیں. آپ مطلب انڈیویجول ہے نا, ہر کوئی اس کا اپنا اپنا کردار ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کب میں نے عمران نے اور ہم نے اکٹھی پریس کانفرنس کر دی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, ہم نے تو کوئی آپس میں کوئی ہماری اس طرح سے کوارڈینیشن نہیں رہی, نہ ہم نے کبھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے. علی زیدی تو میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا ابھی کل پرسوں کسی چینل کے اوپر, وہ کہتے ہیں میں تو سیاست میں بھی نہیں آنا چاہتا, سیاست میں نہیں آنا چاہ رہا, میں تو سیاست ہی نہیں کر رہا, میری تو یہ پوزیشن نہیں ہے. میں تو پی ٹی آئی میں سیاست کرنا چاہ رہا ہوں, میں تو چاہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ معاملہ ہو. عمران نے بھی ابھی تک جو ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کی ہے, تو اس کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا پرابلم. صرف یہ آتا ہے, دیکھیں جب یہ مطالبہ آتا ہے نا کہ جی وہ مطلب 9 مئی کے کیسز میں اب علی زیدی کراچی سے وہاں پہ آیا, تو جی آپ اس سے ملے کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ تو احمقانہ بات ہے نا. ہم کٹھے رہے ہیں 2016 سے آنورڈ, آپ کٹھے ہیں, دن رات کٹھے ہیں. جو اس کے بچے ہیں وہ میرے بچوں کی طرح ہیں, میرے بچے جو ہیں ان کے گھر میں بیوی, یہ تھوڑا یہ اپنا کہ اپنا اس کی جو بیوی ہے وہ میری بہنوں کی طرح ہے عمران کی, اور میری بیوی کو وہ بہنوں کی طرح جو ہے وہ انہوں نے ٹریٹ کیا. یہ کیسے بات ہوئی کہ جی آپ ہاتھ بھی نہ ملائیں, آپ یہ بھی نہ کریں؟ بالکل احمقانہ بات ہے. ٹھیک. اچھا ایک اور جو کہی جاتی ہے کہ مائنس عمران کوئی فارمولہ تھا, جب آپ لوگ ملاقات کرنے گئے شاہ محمود قریشی صاحب سے, آپ نے وہاں پہ وہ پیش کیا اور کہا کہ جناب فی الحال جو ہے کوشش یہ کی جائے کہ خان صاحب کو راضی کیا جائے کہ آپ کچھ عرصہ کے لیے چیزوں سے علیحدہ ہو جائیں. کوئی ایسا فارمولہ تھا؟ دیکھیں جو بھی بندہ یہ بات کرے نا, اس کو تو سمجھیں کہ اس کو تو لتر لگا کے 2 لگانی چاہیے, کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ہے. ووٹ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا ہے؟ آج عمران خان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھال لے زرداری کو فارغ کر کے, تو ووٹ سارا پیپلز پارٹی کو چلا جائے گا, کیونکہ عمران خان کا ووٹ ہے نا. مائنس عمران خان کیا ہوگا؟ آئی مین اٹس ریڈیکولس ٹو سے. یس ہوا یہ تھا 18 گھنٹے کے لیے ہمیں ایک ونڈو نظر آئی جس میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک موقف تھا, ہو گیا ہماری منت ترلے کے اوپر کہ جی آپ عمران خان سے مل کے کوئی انگیجمنٹ کا راستہ جو ہے وہ نکالتے ہیں, کوئی ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے ساری یہ جو لیڈرشپ ہے جو ساری آپ جیلوں میں ہے اس میں ہے, ان کو مل کے ہم سارے جو ہیں وہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دے دیں, ہم ان سے مل لیں. جب وہ ہم شاہ محمود قریشی صاحب وغیرہ سے مل کے آئے, وہ اس کے بعد 8-10 گھنٹے تک جو ہے وہ رہا کہ کر لیں. اس کے بعد کوئی ان کو اوپر سے حکم آ گیا کہ نہیں پارٹی ختم کرنی ہے, تو وہ سارا ملیا میٹ ہو گیا, ہم مل ہی نہیں سکے خان صاحب. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز جو ہے, خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, جنید اکبر نے پچھلے دنوں کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا کہ جی وہ پولیس والے ایون کہ SHO لیول کے افسر بھی یہ تبدیل نہیں کر سکے, ان کو بھی الٹا جو ہے من پسند پوسٹنگز دے رہے ہیں. تو ادھر آپ کرٹیسزم نہیں کرتے جہاں پہ آپ کی حکمرانی, یہاں پہ تو ویسے ہی بیچارے کبھی رؤوف حسن کے منہ پہ بلیڈ مارے جاتے ہیں, شعیب شاہین کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ تو بڑے ڈیفیکلٹ حالات میں آپریٹ کر رہے ہیں. شعیب شاہین تو بھی کچھ نہیں ہوا ہے ابھی مل ملا کے, سر دہشت گردی کے پرچے مطلب ایک دن گرفتار نہیں ہوا ہے, تو بچوں والے کیسے ہیں میں کیا ہے. اوپر سے انہوں نے پتہ نہیں, میں تو سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا ہوں کہ 84 کروڑ روپیہ وکیلوں پہ لگ گیا ہے وہ اپنا ان کی فیسیں دینے میں. ان کی فیسیں پوچھیں, ان سے پوچھیں کہ جناب میں نے تو زندگی میں کوئی سنا نہیں کہ سیکٹری سارے وکیل تو کہتے ہیں ہماری پریکٹس ڈوب گئی ہے جب سے ہم اس چیز میں آئے, کیونکہ ہم تو سیاست. صحیح بات ہے. اور نہیں سلمان وغیرہ جیسے لوگوں کی تو واقعی بڑی پریکٹس ہرٹ ہوئی ہوگی, بیکاز وہ بہت بڑا وکیل ہے, اور بھی لوگ ہوں گے. باقی تو خیر ظاہر ہے کہ اتنے. تو علی امین اور خیبر پختونخوا پہ آپ کوئی کرٹیسزم نہیں کرتے, وہاں سب کچھ اچھا ہو رہا ہے؟ نہیں اچھا نہیں ہو رہا. میں نے کل بھی یہ کہا ہے
کہ دیکھیں کے پی گورنمنٹ جو ہے نا اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گورننس کے لیے لوگوں نے اس کو الیکٹ نہیں کیا, اس کو عمران خان کو باہر لانے کے لیے لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ الیکٹ کیا ہے. لیکن کے پی گورنمنٹ کا جو علی امین گنڈا پور ہے اس نے مجھے جو ہے یہ کبھی نہیں کہا, وہ میرے لیے احساس رکھتا ہے. علی امین گنڈا پور ہو چاہے اس کے دوسرا دھڑا ہو, وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمارے ساتھ, وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کے ساتھ آپ نے سفر نہیں کیا, وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کے حالات جو, اس لیے میں ڈائریکٹ کرٹیسزم ان پہ کیوں کروں. اچھا یہ بھی ہے نا کہ اتنی جلدی کیا چوائس صاحب, خان صاحب باہر آئیں گے تو معاملات کو دیکھ لیں گے. خان صاحب باہر کیسے آئیں گے؟ آپ فریم میں کیوں ابھی آپ نے جمپ کر دیا جب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تو گند اچھلے گا, ایک دوسرے پہ الزامات لگیں گے. یہ ان کے ہوتے ہوئے باہر نہیں نہ آ سکتے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم ریلیکس کریں, گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. مجھے آپ بتا دو نا, ان سے یہ پوچھو جب نیکسٹ ٹائم آئے کہ بھائی آپ نے اتنے کور کمیٹی میٹنگز کی ہیں, آپ نے اتنی پولیٹیکل کمیٹی میٹنگز کی ہیں, آپ بتائیں آپ نے کوئی فارمولا بنایا ہے, خان کو باہر کیسے لاؤ گے؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, حکمت عملی کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک پوری حکمت عملی رکھی ہے کہ میری نظر میں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, آپ مجھے بتائیں کور کمیٹی میٹنگ میں ان میں کبھی کوئی ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ ڈسکشن صرف یہی ہے کہ کس طرح جو ہے نا یہ جو بندے ہیں نا ان کو روکنا ہے کہ پی ٹی آئی میں واپس نہ آ جائے. مطلب آپ کو تو وہ روک نہیں سکتے, خان صاحب باہر آئیں گے تو میرے خیال میں باہر تو آئے نا, میرا پرابلم مطلب خان صاحب کے باہر آنے میں یہ لوگ تو رکاوٹ نہیں, یہی رکاوٹ ہے. تو آپ ان کو دیں نا, مطلب جو حالات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. سر بات یہ ہے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں, آپ نے ایک ایڈورس حالات میں آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے, آپ نے اس کے مطابق آگے چلنا ہے, کرنا ہے. حالات اب جو ہیں وہ بدل گئے ہیں, عمران خان کو باہر لانے کے لیے اسٹریٹجی چاہیے, اور میری نظر کے اوپر آپ جو ہی پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ اپنی فائنلائز کر لیں گے, عمران خان کو باہر آنے سے نہیں روکا. اچھا بریفلی میرے پاس بالکل 20 سیکنڈ ہے, آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جماعت کے اندر جو آپ کے اپنے دوست ہیں وہ بھی آپ کے موقف سے کچھ ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں, صحافیوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ چودھری صاحب کو یہ موقف اس طرح نہیں لینا چاہیے, اس وقت جماعت کو نقصان ہو رہا ہے؟ مجھے بڑے دوستوں نے میرے انہیں فون بھی کیا ہے, انہوں نے کہا آپ تم نہ کرو. میں نے کہا میں نہیں کرتا, میں چپ ہو جاتا ہوں. مجھے بتا دو عمران خان کو جو ہے آپ مجھے کوئی ڈیڈ لائن دیں کہ اس ڈیڈ لائن تک آپ جو ہے وہ باہر نکال لیں گے, اور آپ کی یہ حکمت عملی ہے, ہم بیٹھ جاتے ہیں آرام سے, کوئی پرابلم نہیں ہے. خان صاحب آئیں گے ہم بات کر لیں گے. تو یہ کرٹیسزم جاری رہے گا؟ یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خان صاحب آئے ہیں نہیں, مجھے ایکچولی سچی بات ہے, میں نے کل بھی کہا ہے, مجھے اپنا مراد کہے گا, مجھے علی امین کہے گا, مجھے اسد کیسر کہے گا, مجھے حماد اسلم اقبال, یہ جو سارے دوست ہیں ہمارے. ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے نا, ان لوگوں نے جماعت کو اس وقت دیکھیں سہارا دیا, یہ کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا نا. تو میں دے رہا ہوں, دے ان کو, مطلب کہ بلیڈ لگ گئے رؤف حسن صاحب کو, لگا ہے وہ تو میں نے مذمت کی ہے اس کی. مجھے دیکھیں میری سفرنگز کو تو موقع نہ کرے, یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پہ جو سارے ہیں, یہ تو نہ کہے کہ اپنا ہمارے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور جناب یہ تو کرپشن کیسز میں اندر تھے, یہ تو نہ کہے. جب آپ جا رہے تھے نا ادھر استحکام پاکستان کی جو پارٹی تھی, تو میں نے آپ سے فون پہ بات کی تھی, تو آپ نے کہا تھا یار پریزنر آف وار کی کیا مرضی ہوتی ہے, وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. پر اینی وے چوہے صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. آپ کا بھی شکریہ, کل اگین آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تھینک یو.